अरे भाई हम वापस जॉन भाई की तरफ दूसरी वही बात हो रही थी ज़्यादा हिना भाभी और उनके बाद वाला सिलसिला। तो एक तो ये अर्ज करते चले और देखिए अफजाल भाई और आरिफ भाई आपको शायद पूछेंगे कि इत्तेफाक है कि नहीं कि शायद के बाद उनके 4 मजमुए उनके इंतकाल के बाद शायद हुए और उनके मुतालिक बाद एहसास हुआ कि अगर उनकी जिंदगी में उनके सामने उनका ये कलाम आता तो शायद इसमें से 40-50% ना होता सामने। बड़ी बहुत एक बात बताऊंगा, बहुत ज्यादती है कि एक ऐसा शख्स जिसने कि इंतखाब किया 30-40 बरस रोके रखा सब कुछ। लेकिन वापस आते हैं 4 मिसरे जो हैं वो पहले के हैं जॉन भाई के और 4 मिसरे जो हैं वो जब उनके इंतकाल से कुछ दिन पहले के हैं। और मैंने सोचा कि शायद कोई बात बने बिल्कुल कि ये तेरे खत तेरी खुशबू ये तेरे ख्वाब ख्याल मताए जा हैं तेरे कौल और कसम की तरह। गुज़श्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। तो ये है बिफोर। अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए 15 बरस 16 बरस कि तेरी यादों के रास्ते की तरफ अरे भाई एक कदम भी नहीं बढ़ूंगा मैं तेरी यादों की तेरे यादों के रास्ते की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ूंगा मैं। दिल तड़पता है तेरे खत पढ़कर तेरे खत नहीं पढ़ूंगा। ये वही जॉन एलिया जी आरिफ भाई। इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू मेरे लिए बड़ी वो तकलीफ दी है क्योंकि मेरे नज़दीक ज़ाहिरा भाभी और जॉन भाई मुझसे यकसां बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत शफ़क़त करते थे। तो वो मैं कभी ये तय नहीं कर पाता कि मैं किससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए ज़ाहिरा वाली भी इतनी मोहतरम है और अब भी वाहिद मैं हूँ जिसको ज़ाहिरा भाभी ने मोतरिज नहीं हूँ कि तुम मुझे अब किस हिस्से से भाभी कहते हो, कभी भी नहीं कहते। सबको टोक दिया सबको टोक दिया कि अब किस बात से तुम। हम लोग उमर जो दोस्त थे जो बैठते थे जाते थे जॉन भाई के पास तो सब भाभी ज़्यादा भाभी जॉन भाई ज़्यादा भाभी। तो वो उसके बाद और मैं वो शख्स हूँ कि जो सेपरेशन के बाद जॉन भाई सब कि मेरे पास मैं इस्लामाबाद मूव हो गया था तो उसके बाद मेरे पास आए, मेरे पास रहे और जाहिर रहते। मैं इन बातों को बयान नहीं करता पब्लिक में, लेकिन आज क्योंकि तारीख खास बात ही हुई हो रही है और मुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं जॉन भाई की शख्सियत के हवाले से भी गुफ्तगू करूं। तो ज़ाहिदा भाभी से बेपनाह और टूट गए थे, बिल्कुल टूट गए थे और मुस्तकिल वाले और मुस्तकिल उनको भाभी को याद करते रहते थे और इस हद तक याद करने लगे थे कि मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि 80s का ही दौर था। वो जॉन भाई को एक चीज बहुत तकलीफ पहुंचाती थी जब कोई उनके लफ्जियात चुराता था या रदीफ उनकी कोई जो है कि ये मेरी वो चुराते हैं ना, एक गजल में है ना कि वो मेरी वो चुराते हैं मेरी आहें चुराते हैं कुछ ऐसे कुछ। तो वो बुनियादी तौर पे तो वो आहें तो उनकी लफ्ज थे ना। अब मैं कहीं और निकल जाऊंगा, एक जहां मैंने आपको कहा था कि मैं कहूंगा जो आप कह रहे थे कि वो छपना उनकी बात किताब की छपना वो बहुत अहम सवाल है। खालिद अंसारी का ये तो बहुत बड़ा एहसान है, इसमें नो डाउट अबाउट इट कि ये सारी सलीम जाफरी का एहसान ये शायद और इसके बाद जितनी भी किताबें जो हैं आई हैं वो खालिद अंसारी का एहसान है। उर्दू लिटरेचर के ऊपर भी और जॉन भाई को चाहने वालों के भी, शायरी पसंद करने वालों इन जनरल। तो हम इन दोनों उसके वो है मरहूम एहसान। लेकिन होता ये है क्योंकि खालिद मैंने खालिद से भी कहा मेरे जमाने में तो वो नहीं था। मतलब मुझे जॉन भाई जो मैं अपने करियर की तरफ द न्यूज़ मैंने ज्वाइन कर लिया था तो जाहिर बात है मेरे पास तो वक्त नहीं। तो फिर अनीक ने वो टेक ओवर कर लिया था। अनीक अहमद जो थे उनका ड्राइवर बदल गया था
اور اپ گریڈ بھی ہو گیا تھا کہ اس کے پاس گاڑی واڑی بھی تھی. وہ خالد سے میں وہاں, مجھے یاد نہیں کہ خالد انصاری وہ شخص ہے جنہوں نے ساری شاید کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں اس کو جمع کیا, اور وہ جو تمام بکھرا ہوا جو ان کے وہ تھے مینuscript اس کو جمع کر کے جان بھائی ایک رجسٹر میں لکھتے تھے, ایک وہ فل اسکیپ جسے ہم کہتے ہیں نا سائز ہے, ہاں وہ ایک رجسٹر تھا, اس کے اندر وہ لکھتے تھے, اور وہ 5 غزلیں بلا ناغہ لکھتے تھے. 5 غزلیں بلا ناغہ. ایک دن مجھے فون کیا کہ بالے میری دوا ختم ہو گئی. میں نے کہا میں تھوڑا سا کھول ہی دوں گا. کہنے لگے بالے میری دوا ختم ہو گئی ہے, تو لا دے پارسل لگا دوڑ. تو ہمیں پتا تھا کہ کہاں میں نے ہاں جو بھائی تو وہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہچکچاہٹ ہے کہ وہ بہت خطرناک کام ہوتا تھا وہ نا. بالے اگر تو نے آج دوا نہ پہنچائی تو 5 غزلوں کا خون تیری گردن پہ ہوگا. میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا 5 غزلوں کیا جون بھائی کیا کہہ رہے ہیں. اب میں اس کے بعد دوا کھانے کے بعد جو لکھوں گا, دوا نہیں کھاؤں گا تو وہ کیسے لکھوں گا. اچھا جو ہم نکلے تو وہ خالد سے میں نے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو تم نے بہت اچھا کام کیا, لیکن جب آپ چھاپتے ہیں نا اس کا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مطلب میں نے اس کو مثال دی, میں نے کہا 5 غزلیں وہ روز لکھتے تھے, مجھے معلوم ہے, مجھ سے تمہیں تھوڑی معلوم ہے یار 5 غزلیں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بھی لکھتے ہو, اور مختلف ردیوں اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا, یہ سب تجربات ہوتے ہیں شاعری کے نا جس کے اندر آپ دیتے ہو دنیائی طور پر, آرٹ ہی نہیں ہوتا. اب میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ کہ استاد بڑے غلام علی خان جو صبح اٹھ کے مٹکے میں منہ دے کے ریاض کیا کرتے تھے, میں کیا تم اس کی بھی البم نکال دے گا بھائی, اس کی البم تھوڑی نکلتی ہے. تو یہ جو ریاض والی شاعری تھی اس کو تمہیں الگ کرنا چاہیے تھا. یہی سلسلہ ہے. بٹ اسٹل یہ ہے کہ یہ تو اب نقاد کا کام ہے نا کہ رت کیا ہے یابس کیا ہے. وہ یابس نقاد کے لیے بھی تو کوئی کام چھوڑنا نا, تو سارا کام شاعری کر جائے گا, سارا کام پبلشر تھوڑی کرے گا. تو یہ ہو جاتا ہے. ہمارا ریفرنس عارف بھائی جو تھا وہ تھا انتخاب کے, ہر چیز پبلک کنسمپشن کی نہیں ہوتی, وہ چاہے کوئی بھی لکھے, کسی شاعر کو اٹھا لیجیے. غالب نے تو اپنا انتخاب خود کیا, 3 شعر, اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے افضل فردوس بھائی کی طرف کہ آپ اپنے سے ہم سخن رہنا, آپ اپنے سے ہم سخن رہنا, ہم نشی سانس بھول جاتی ہے, ہم نشی سانس بھول جاتی ہے, کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت, غضب کا شعر ہے سر, کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے, غور کرنے پہ یاد آتی ہے, کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے, کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے. افضل بھائی آپ نے ترجمے کے ریفرنس سے بات کی اور ہم چاہیں گے کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں. سراج بھائی کتنا وقت باقی ہے ہم لوگوں کے پاس؟ بہت ہے, آدھا گھنٹہ باقی ہے. اچھا پھر ایسا ہے کہ ایک جو بوجھ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی علمیت کے بارے میں بات کروں. بہت اہم گفتگو. تو بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جون ایلیا کی شاعری کے مختلف لیولز ہیں. ایک تو ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ انتخاب کرنا چاہیے تھا, ایک تو وہ مشقیہ شاعری ہے جو شاعر کرتا ہے اپنے ریاض کے لیے, ایک تو وہ اس لیول کی ہے, ایک مشاعروں کی شاعری ہے جو شاعر سناتا ہے داد دینے کے لیے, اور ایک آج کل وہ شاعری ہے جس سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جون ایلیا پیدا ہو گئے. ان میں سے ایک تو فیصل آباد کا بڑا مشہور آدمی ہے, اس کا نام بھی ہے, اور بال بھی ویسے رکھے اور کہتا ہے کہ جون ایلیا کی روح مجھ میں آ گئی ہے. لیکن ایک شاعری ان کی ایسی ہے, بلکہ دو طرح کی شاعری ایسی ہے کہ جو
کسی بھی دنیا کے کلاسک لٹریچر کے ساتھ رکھے جا سکتی ہیں، اور اس میں ان کی نظم ہے، اور جس نظم کے بارے میں جس کو میں صرف کھولنے کی اجازت چاہتا ہوں، تشریح نہیں کرنا چاہتا، صرف کھولنا چاہتا ہوں، وہ ہے برج بابل. کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے تو مجھے یہ پڑھ کے، میں نے عارف بھائی سے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کتاب بند کر دی کہ برج بابل میں وہ 2-3 باتیں جو ہیں وضاحت طلب ہے عام لوگوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے، کہ اس میں وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ برج بابل تھا کیا اور کب تھا بھی نہیں تھا. تو یہ جو تاریخ قبل از تاریخ ہے، اس میں اس کا ذکر یہ ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے، جو بیٹے ان کے اور بہویں، اور وہ نسل جب اس علاقے میں جو ہے جس کو اب جو ہم عراق کہتے ہیں، اس وقت سومیر کہتے تھے، اور سومیر کے بعد اس کا نام ہوا کلدانی تہذیب. اس کا لفظ انہوں نے یوز کیا کلدانی، اور کلدانی کے علاوہ جو لفظ ہے وہ ہے کستی. یہ 3 قومیں جو تھیں یہ اس ایریے میں رہتے تھے. کستی. تو یہ تینوں قومیں جو ہیں ان کی یہ دجلہ اور فرات کے کنارے رہتی تھی، اور ان کا جو ڈیلٹا تھا اس کے درمیان یہ تہذیب پیدا ہوئی، جس تہذیب کو کہتے ہیں کہ انسانیت کا کریڈل آف ہیومن سیولائزیشن. اس تہذیب میں سے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم تھے، ان کا شہر اور اس تہذیب میں سے تھا. بابل اور نینوا کا، بابل کا جو ذکر کیا ہے وہ فرات کے کنارے تھا، بلکہ شاید فرات اس میں سے گزرتا تھا. نینوا کا جو ذکر ہے وہ دجلہ کے کنارے تھا، اس کا موجودہ نام موصل ہے. اور یہ جس برج کا ذکر کیا گیا ہے، یہ جب جو حضرت نوح کے ساتھ ان کے خاندان کے لوگ نکلے، تو جب وہ نسل بڑھتی گئی تو یہ بابل کا علاقہ جو تھا، یہ سومیر کا، کلدانیوں کا، کشتیوں کا علاقہ جو تھا، اس میں ایک نام ہمیشہ سے ہم سنتے چلے آئے ہیں، نمرود کا. تو نمرود ایسا بادشاہ تھا جو حام کی، حضرت حام جو ان کے بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے تھا، اور وہ اتنا ڈکٹیٹر ٹائپ کا آدمی تھا، اتنا وہ سخت گیر بادشاہ تھا کہ اس نے عوام کو لگا دیا، غلاموں کو لگا دیا کہ ایک ایسی بلڈنگ تعمیر کرو کہ جو جا کے برج خلیفہ کی طرح جا کے آسمان کو چھوئے. اور وہ بلڈنگ جو تھی وہ تیار ہونا شروع ہو. اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب اس میں جو بیان کرتے ہیں نیچے یہ فٹ نوٹ میں جو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جب غلامی میں اسیری میں تھے، تو اسیری میں جس وقت وہ گئے وہ 586 BC تھا. 586 BC میں نبوکدنضر بادشاہ تھا جو ان کو اسیر کر کے لے گیا تھا. اور وہاں پر جب یہ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے رہنے والے تھے. بابل اس وقت کا سب سے تہذیب یافتہ شہر تھا، موسٹ ماڈرن سٹی آف دا ورلڈ تھا. تو انہوں نے وہاں جا کر، یہاں لکھا ہے کہ ان کا خداوند، ان کا خدا. یہ اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو خدا تھا، ان کا جو خداوند تھا، وہ ہمارا خداوند نہیں تھا، وہ ہمارا خدا نہیں تھا. وہ چاند دیوتا کی پوجا کرتے تھے، اور اس کا نام تھا نانا سین، اس کا نام بیان کیا گیا. اور اس کا جو مندر تھا وہ 3 منزلہ ہوتا تھا، جس کو کہتے تھے زگرت. اس کا جو پلیٹ فارم تھا، جتنے 4 فیلڈ ہوتے ہیں اس کے فٹ بال کے پلیٹ فارم اتنا، اس کے اوپر دوسری منزل، اس کے اوپر تیسری منزل، اور 300-400 سیڑھیاں ہوتی تھی، اور اس کے اوپر چھوٹا سا حجرہ، اس میں چاند کا دیوتا تھا. یہ ان کا، یہ ہے وہ خدا جس کی وہ بابل کے لوگ پوجا کرتے تھے. تو ایسی نظمیں ہیں، اور بہت سی نظمیں ہیں، اور پابند نظمیں ہیں. یہ مرہ ہے، پابند نظمیں ہیں جو جان ایلیا کو اتنا قداور شاعر بناتی ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا وہ جانیں گے کہ وہ کتنے بڑے شاعر تھے. تھینک یو.
بہت